अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। आज फिर पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं और बिलखसूस ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अपनी कोशिशों का आगाज़ किया है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पा जाए और दुनिया इस वक्त जो जंग की वजह से परेशान है या इक़्तिसादी परेशानियाँ दुनिया को फेस करनी पड़ रही हैं वो किसी हद तक कम की जा सके। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के अंदर भी एक दफ़ा फिर हमें हलचल नज़र आ रही है। सियासी जमातें जो अपोजिशन से तल्लक़ रखती हैं वो महंगाई को लेकर, पेट्रोलियम की प्राइसेस को लेकर और दीगर अवामी इशूज़ के ऊपर वो भी सड़कों पर नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ जो सबसे बड़ा इस वक्त एक पेट्रोल के अलावा इशू बना है वो है महंगी बिजली। और महंगी बिजली क्यों है? क्योंकि IPPs की वजह से जो हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी कम, IPPs की ज़्यादा, और वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हज़ारों अरब रुपए इस कौम के चूस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। और जो हमारे इस वक्त हाइडल प्रोजेक्ट चल भी रहे थे उनके अंदर भी नकायस और ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं। और बिलखसूस जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट है वो पिछले 2-3 साल से बंद पड़ा है टनल गिरने की वजह से, जिसकी वजह से तकरीबन सिस्टम के अंदर 1000 मेगावाट की कमी नज़र आ रही है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और PTI और दीगर अपोजिशन जमातों की जो इस वक्त एहतजाजी एक सूरत चल रही है, या इमरान खान साहब जो जेल में हैं या उनकी अहलिया जेल में हैं, उनके साथ जो मुलाकातें नहीं करने दी जा रही उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नकवी साहब, एक इस्लामाबाद के अंदर अपोजिशन जमातों का एक इजलास हुआ था कल, उसके अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब और राना नासिर अब्बास साहब, उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो एहतजाजी सियासत की हिकमत अमली तय करें। बुनियादी तौर पर ये एहतजाज किस इशू के ऊपर है और इसका एजेंडा क्या है? एहतजाज जो है PTI का, मैं आपका जो सवाल था जो मैं समझा जी जी कि हम एहतजाज सियासत क्यों करना चाहते हैं, एहतजाज क्यों करना चाह रहे हैं इस मौके के ऊपर? मुल्क के अंदर जमहूरियत पामाल हुई, ठीक है, और इस तरह पामाल हुई जिसे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी एहतजाज की तो बेतहाशा वजूहात है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरी अमल को पामाल किया गया, अवाम के मैंडेट को तब्दील किया गया और इतने घिनौने तरीके से किया गया कि जिसकी मिसाल कभी और मिलती नहीं पाकिस्तान की तारीख में। ठीक है। और ये जो फॉर्म 47 है, ये तो ऐसी चीज है जिसने बिल्कुल ही इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। इसे कि इट्स नो लॉन्गर अ रिफ्लेक्शन ऑफ फॉर्म 45, ये सीधे सीधे मर्जी है उन आकाओं की जो ऊपर बैठे हुए हैं। अब वो आका जो हैं वो वर्दी पहन के बैठे हुए हैं या बाबू बन के बैठे हुए हैं, ये इन दोनों के गठजोड़ की बात है। और ये अगर एहतजाज नहीं किया जाएगा तो ये डिक्टेटरशिप होता जा रहा है मुल्क। इट इज नो लॉन्गर, देयर इज सिविलियन सुप्रीमेसी का नाम नहीं रहा, और उसके बाद तमाम फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गई हैं, उसके ऊपर भी एहतजाज है। इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज नहीं रही है, इस मुल्क के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट नहीं रहा है, इसमें राइट टू फ्री स्पीच नहीं रही है, राइट टू एसोसिएट नहीं रहा। प्रोटेस्ट के लिए दुनिया भर का कानून कहता है कि इजाजत नहीं चाहिए होती, इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रोटेस्ट का नाम भी कहते हैं तो वो हमारे वर्कर्स के घर तोड़ते हैं, उनको घरों से उठाते हैं, उनको लापता कर देते हैं, 4-4, 5-5 दिन बाद वो वापस आते हैं, और इतनी उनकी फेंटी लगती है कि उसके जिस्मों के निशान MNAs MPs तक को नहीं बख्शाए उन्होंने। और फिर अगर सवाल पूछा जाए कि ये हुकूमत जो बनाई गई है क्या उसने अपने अहदाफ हासिल की हैं या नहीं की है, तो आप देखिए जिस सतह पे महंगाई पहुंच गई है, क्या माजी में प्रोटेस्ट नहीं हुए इस महंगाई पर? हमेशा होते थे और अपोजिशन जमातें ही एहतजाज करती थी
اور میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو احتجاج ہے نقوی صاحب، اس میں جو مین آپ کا ایجنڈا ہے، کیا وہ مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں یا آپ پاکستان کے اندر رول آف لا آپ کا مین ایجنڈا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، مہنگائی از اے انڈیکیشن آف واٹ از رانگ وتھ پاکستان. مطلب یہ بتاتا ہے کہ بخار کتنا بڑا ہے، تو بخار کی بات کی جا رہی ہے، لیکن بخار کے پیچھے جو مین وجہ ہے کینسر ہے. آپ بخار کی دوا لیتے رہیں گے، کینسر کہیں نہیں جانے والا. جب تک آپ کینسر کو نکالیں گے نہیں، اس وقت تک یہ بخار آن اینڈ آف ہوتا رہے گا. ماضی میں بھی جب عمران خان کو ہٹایا تھا، اور یہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دور میں جب مہنگائی 12-13% پہنچی تو ہم بہت پریشان تھے کہ میں جس بازار میں جاتا تھا اپنی کانسٹیٹوئنسی کے، مجھ سے سوال کرتے تھے میرے ووٹر بالکل. کہ صاحب یہ آپ کر دیا، آپ تو ہم تو 5% مہنگائی پہ تنگ آئے ہوئے تھے، آپ کے دور میں 12% ہو گئی. یہ تو ہمارے سارے گناہ دھل گئے کہ شہباز شریف نے آ کے 38% پہ لے گئے مہنگائی. اور لوگوں کا اندازہ ہو گیا کہ ہائپر انفلیشن کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ لے کے گئے جو اپنے ہمیں تو کہتے تھے ہم سلیکٹڈ ہیں، اور اپنے اندر کہتے تھے ہم لوگ تجربہ کار لوگ ہیں، ہم نے حکومتیں چلائی ہوئی ہیں دیر سے. یہ تجربہ کار لوگوں نے، جو ہم 12% پہ معیشت کو چلا رہے تھے، اس معاشی حالات میں اتنی خرابی لائی کہ انفلیشن 38% پہ چلی گئی. اچھا ابھی بھی نقوی صاحب، ہم نے تو صرف ٹوٹل 3.5 سال کی ہے، شہباز شریف صاحب کا 5واں سال شروع ہو گیا. جی بالکل ایسے. اچھا نقوی صاحب، آپ نے ابھی بخار اور کینسر کی بات کی. پی ٹی آئی جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو پی ٹی آئی کے 2 بڑے مطالبات تھے، جس میں سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ مینڈیٹ کی واپسی. اچھا، دوسرا جو جماعت مطالبہ کرتی تھی وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات تھے، جو پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ وہ جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، ان کا خاتمہ اور انصاف کی فراہمی. لیکن آج نوبت یہاں پہ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان صاحب سے ملاقات اور بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہے. کیا یہ کمزور حکمت عملی تھی؟ جی دیکھیں 2-3 چیزیں. جی جی. نہیں، یہ کمزور حکمت عملی نہیں تھی. یہ حکمت عملی میں آپ کو واضح الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. جیسے ہی پہلی حکمت عملی پی ٹی آئی کی تھی، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور ہم اس نعرے کے ساتھ نکلے اور ہم کامیاب ہوئے، اور پھر ووٹ کو تبدیل کر دیا گیا. ابھی بھی ہم نے جمہوریت سے یہ سوچ کے یا عدلیہ سے نا امید نہیں ہوئے تھے، لیکن جب عدلیہ نے اپنے فیصلے سنانے شروع کیے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن میں، جو ریزرو سیٹ تھی اس پہ اوپر جب آیا کہ تھی، اس کو 5 ریزرو سیٹس مل گئی. آئین کی اتنی بے حرمتی ہوتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. جو الیکشن 90 دن کے اندر آئین میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے. ہم نے پورے پاکستان کے وکلاء سے یہ سوال پوچھا تھا، از دیر اینی تھنگ جس کی وجہ سے پنجاب یا کے پی کے الیکشن 90 ڈیز میں نو. ہر شخص نے کہا کہ there is nothing here which can prevent elections from happening in 90 days. اب جو لوگ انہیں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں، جو 27ویں 26ویں 27ویں اور اب 28ویں ترامیم کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں ابھی تک آپ نے نہ 26 کا مسودہ آیا تھا، ڈرافٹ آیا تھا، جی نہ بالکل. 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ نظر آتا ہے. جب ہم پھرتے ہیں میگنیفائنگ گلاس لے کے بھی اور دوربین کے ذریعے بھی، تو نہ ہمیں لا منسٹری میں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ پارلیمان کی کسی کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ ڈرافٹ کیا بن رہا ہے. ڈسکشن ضرور ہو رہا ہے اچھا. کہ جی اس کے اندر جو ہے این ایف سی ایوارڈ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے اندر زیادہ صوبے بنائے جائیں گے، اس کے اندر یہ ہوگا. جو ان سے پوچھو گا آپ کو کہاں سے پتا چلا، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. بھائی کدھر ہے ڈرافٹ؟
تو یہ پاکستان کی جمہوریت کی ہیلتھ آف اوور ڈیموکریسی از ڈپکٹڈ بائی دس. بالکل ٹھیک ہے. So it is very painful. It is very painful. جی اس لیے وہ آپ مطالبے جو ہم کر رہے تھے کہ امپیچمنٹ واپس کیا جائے، وہ مطالبہ کرے کس سے؟ کون سا دروازہ کھٹکھٹائے؟ اس سے کہ جو حاکم ہیں انہیں نے صرف ایک بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں تمہیں ہمیں اکھاڑ سکتے ہو تو اکھاڑ لو، ہم نے تمہیں پچھاڑ دیا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں تبدیل کیا. اصل میں انہیں نے پی ٹی آئی کو نہیں پچھاڑا، انہیں نے پاکستان کو پچھاڑ دیا ہے کہ جو کامیابیاں وہ ڈپلومیٹک محاذ پہ حاصل کر رہے وہ اس کی تھوڑی سی عکاسی اپنے ٹیلنٹ کی ملک کے اندر دکھا دیتے. جس ملک کے اندر 29% آف دا یوتھ از ان ایمپلائڈ. بالکل صحیح. اچھا نقوی صاحب، میرا آپ کے تقریباً 80 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر نوکریوں کے لیے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے اور پھر اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے. آپ بتائیے کیا کرا جائے سوائے اپنے لوگوں کو شعور دینے کے لیے اور حقیقی آزادی کا مطلب سمجھانے کے لیے. پی ٹی آئی اب اپنی اسٹرگل کی ایک دوسرے فیز میں آ گئی. بالکل ان تمام ٹھیک ہے. مسائل کا حل صرف ایک چیز میں ہے. اچھا نقوی صاحب، اس میں الیکشن ایز سون ایز میری عرض یہ ہے، اس ریٹرن میں دی مینڈیٹ ٹو دی پیپل آف پاکستان. نقوی صاحب ایک جانب تو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، جس طرح آپ نے فرمایا سیکنڈ فیز میں آ گئی اپنے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایسے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں، مثلا کے پی کی اگر صورتحال دیکھیں، سابق وزیر اعلیٰ جو گنڈا پور ہیں ان کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی جاتی ہے کورٹ کے اندر، جو شیر افضل مروت پٹیشن دائر کرتے ہیں اور گنڈا پور اس کی تردید کرتے ہیں، اور وہ پٹیشن میں مطالبہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایز اے وزیر اعلیٰ بحال کیا جائے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں، کیا یہ پارٹی کے اندر کوئی تقسیم ہے یا جو شیر افضل مروت ہیں ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کسی اور کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ شیر افضل مروت has been thrown out of the party. We have declared him as an agent out of the present regime. Party نے direct شیر افضل مروت is out of this current regime. بات ساری یہ ہے، ہماری پارٹی کے اندر ہمیں پتا ہے دنیا کی کون سی پارٹی ہے جو اتنے ظلم و ستم، اتنے فاشزم کو فیس کر کے سروائیو کر رہی ہو. بات ساری یہ ہے کہ اس ملک میں ایک اور جماعت تھی جس کو تھرڈ ہائیسٹ ووٹ ملا ہے، سب سے زیادہ پی ٹی آئی کو ملا، پھر پی ایم ایل این کو ملا، پھر ٹی ایل پی کو ملا، بالکل، پھر پی 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 کو ملا. ٹی ایل پی کے لیڈرز کدھر ہیں؟ بتا دیجیے. یو آر اے میڈیا اینکر پرسن، کیا آپ میں تجسس نہیں ہے کہ 14 اکتوبر کے بعد کیا ہوا؟ وہ زندہ مر گئے. ان کی پارٹی کے دفاتر کدھر ہیں؟ ان کے آفس بیئررز کون ہیں؟ کسی کو ان کا آدمی ملتا ہے جس کو آپ انٹرویو کے لیے بلائیں اور وہ آ رہا ہو؟ اس ملک میں فاشزم اس حد پہ پہنچ گیا ہے. یہ فارمولا انہیں آزماتے رہے لیکن پی ٹی آئی کا بھی نام ختم کر دیں گے، لیکن کیا ملک بچ جائے گا؟ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ 1974 سے لے کے 2026 تک بلوچستان کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا، اور جتنی تیزی سے کے پی کے حالات کر رہے ہیں، جب یہ ہم ان کو یاد دلاتے کہ نہ کرو یہ سارے کام. یاد کرو 1971 کو، اس دن بھی تم نے 25 مارچ کو یہ کہا تھا پاکستان has been saved، اور 21 دسمبر کو پاکستان 2 لاکھ ہو گیا تھا. اچھا نقوی صاحب، ہمیشہ آپ لوگ صحیح نہیں. نقوی صاحب، پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں سے 2 بڑی پارٹیوں کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے، عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی بھی. جی میں نے کہا ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب بھی اور پی ٹی آئی کا یہی موقف رہا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، وہ کرپشن میں ملوث ہیں یا انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا.
اچھا اب آپ کیونکہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، دیکھیے کیا یہ ٹائم نہیں آ گیا مجھے کہ کسی بڑی ایک جماعت کو ساتھ شامل کرے پی ٹی آئی؟ پہلی چیز تو یہ ہے ہم نے اپنا ایجنڈا کا آئٹم اس لیے چینج کر دیا کہ ہم کہتے ہیں آؤ بولو کون سی جماعت کہتی ہے کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اگر فری اینڈ فری الیکشنز پہ بلیو کرتے ہو تو there should be no issue. ہم تو اب کچھ اور مانگ ہی نہیں رہے. فیئر اینڈ فری الیکشنز کیسے انشور کیے جائیں؟ کامن ویلتھ کے ہم ممبر ہیں، کامن ویلتھ سے جو ہے باڈی اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں 50 لوگ دے دے مختلف ممالک سے اور ود ان اے پیریڈ ہمارے ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دے. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر نیت ہو. ہر پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ جو ہے کاؤنٹنگ دکھائیں ٹی وی کے اوپر، کلوز سرکٹ ٹی وی پہ، اور جو ریزلٹ آئے اس کو پولنگ اسٹیشن پہ پوسٹ کر دیں کہ ہزاروں لوگ اس کی تصویریں لے کے جائیں. پھر میں دیکھتا ہوں فارم 47 کیسے بنے گا. نقوی صاحب آپ نے فارمولا تو اور بہت جب اچھا تک دیا ہے. جب آپ پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹ سائن نہیں کریں فارم 45 پہ، کوئی پولنگ ایجنٹ باہر نہیں جا سکتا. تو طریقہ کار ہیں، امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے جو حکمران ہیں جو ماضی میں بھی حکومت کرتے رہے اور ہم اسی لیے ملٹری اسٹیٹ کہلاتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ ایوری کنٹری ہیز این آرمی بٹ پاکستان آرمی ہیز اے کنٹری. نقوی صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. آپ نے فارمولا تو بہت اچھا دیا ہے کامن ویلتھ کا، لیکن ہمارے جو 2022 کا الیکشن ہوا اس کی کامن ویلتھ نے رپورٹ ابھی تک جاری نہیں کی تھی. یہ تو المیہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یا ممالک ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی اندرونی سیاست کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں.